सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदीम, पाकिस्तान में जो जस्टिस सिस्टम चल रहा है और यहाँ तक आप देखते हैं कि वहाँ पे अदल के हालात है या इंसाफ जो लोगों को मिल रहा है, उसके मुतल्लिक आज आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि वहाँ पे अगर किसी के ऊपर 298 सी 295 सी का केस हो जाए तो ज़मानत कितनी मुश्किल हो जाती है। सरदार खिज़र महमूद साहब हमारे साथ है। सर, ये बताइए कि जज भी इस्तीफे दे रहे हैं अब तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में और भी जज आ गए हैं, तो अभी तक कोई अदल नजर तो नहीं आ रहा वहां पे। जी मुबारक साहब, जज इस्तीफे दे रहे हैं। अगर आपसे की मुराद जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के इस्तीफे की है जी, तो शायद वो वजह नहीं होगी जो आपके जहन में है, कहीं उन्होंने कानून और इंसाफ की सरबलंदी के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया हो। ऐसा नहीं है। उनका एक मखसूस अपना पस मंजर है और वो उसी से तल्लक रखते हैं और उसी पे शायद जाके गिरा जब तंग हुआ है या हालात ऐसे बने हैं या फिर उन्होंने इतना कमा लिया है या उनको दूसरी तरफ अपना मुस्तकबिल इतना रोशन लगा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं अगर उसी पे स्पेसिफिकली उसी बात पे चला जाऊं, पाकिस्तान में इनकी प्रैक्टिस जो है वो जब ये वकील थे तो ये तौहीन रसालत के या तो नामूस रसालत के या इस तरह के केसेस जो हैं ये करते थे। आपको याद होगा इस्लामाबाद के थाना एक रमना जी, वहां पे एक बच्ची थी, रमशा नाम था उसका, ईसाई बच्ची थी कोई 8-10 साल की, जिसपे इल्जाम लगाया गया था कि इसने कुरान के औराक जो हैं वो जलाए हैं, मुकद्दस औराक जी। बाद में पता चला कि इसी वो वहां के इमाम थे, उनका नाम था खालिद चिश्ती। बाद में खालिद चिश्ती के अपने जूनियर ने या उनका असिस्टेंट जो था, उनका जो मामन था, उसने कहा था कि खालिद चिश्ती ने खुद कुरान पाक के औराक जो है वो जलाकर इसलिए जलाए थे कि केस मजबूत हो जाएगा। जब ये बात हो गई, सामने आ गई खालिद चिश्ती, तो खालिद चिश्ती के जो हक में हमारे जो उलमा हैं उन्होंने पैनल तश्कील दिया था उसको दफा करने के लिए, और उसके जो है वो लीडिंग वकील जो थे चौधरी अब्दुल अजीज थे। दिलचस्प बात यह है कि अगर इल्जाम किसी गरीब पे लगे, किसी माजूर पे लगे, किसी दिमागी मरीज पे लग जाए तो उसको उसी दौरान या फौरी तौर पर जला दिया जाता है। देखा आपने चारसदा में, तंगी में, पंजाब के अंदर बहुत सारी जगहों पे कि किसी ने उसकी जस्टिफिकेशन नहीं मांगी, उसको, उसके घर को, उसके लवाकिन को जला के मार दिया गया। लेकिन जब अगर ये किसी मखसूस तबके पे या जो इल्जाम लगाने वाले पे हो तो फिर क्या होता क्या है कि वहां पे कुछ मामलात और होते हैं। आपको याद होगा जुनैद जमशेद पे इल्जाम लगा था और उसकी वजाहत पेश करने तारक जमील साहब आ गए थे। इसी तरह आपने देखा होगा आसफ जलाली पे तौहीन का इल्जाम लगा था, पर्चा कटा था, और जब अदालत में आता था तो उनके मानने वाले उन पे फूल निशावर करते थे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कराची में मुफ्ती तारक मसूद हैं, उन्होंने कहा था कि नौजुबिल्ला कुरान पाक के अंदर गलतियां हैं, या कातबीन भी जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो वो बात को समझ नहीं सके, ग्रामर की गलतियां कुरान पाक में आपको याद होगा। लेकिन वहां आपने देखा किसी आप कोई रद्द अमल नहीं हुआ, तो यही खालिद चिश्ती वाले मामले में ही हुआ था। अब इसका तल्लक आगे क्या बनता है, ये वहां वकालत करते रहे, उसके बाद ये जज बन गए। जज बनने के बाद इस तरह के केसेस जो थे वो इनके फेवरेट केसेस थे। इस्लामाबाद के अंदर एक ग्रुप है, उसका जो लीडिंग पर्सन है, आपने पंजाब में वैसे देखा, पंजाब के अंदर तमाम शहरों के अंदर जो है वो नामूस रसालत के नाम से या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के बुकला के पैनल बने हुए हैं। लाहौर में मलिक मुस्तफा एक थे, वो उसको लीड करते थे। और उसके बाद आपको याद होगा मुमताज कादरी वाले केस में ख्वाजा शरीफ जो नवाज शरीफ वालों के खालाजाद भाई थे वो भी पेश होते रहे। अब वो पेश होने का मकसद क्या था, वो कब तक पेश होता रहे, एक अलग सी बहस है। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर एक राव रहीम है जिन पे मैनेजर जहांगीर जो है वो भी प्रोग्राम कर चुकी हैं, आजाद सैयद भी अपने टॉक शो प्रोग्राम पे बात कर चुके हैं। सुना ये है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन ये है कि ये लोगों को इस तरह करके मुख्तलिफ तरीकों से, इले बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से उनको फंसा कर उन पर तौहीन रसालत का या तौहीन मजहब का या कोई भी इस तरह के इल्जाम लगा के उसमें अगर आप डिटेल सवाल करेंगे तो उस पर तफसील से आ जाऊंगा। अगर समझना चाहेंगे नाज़रीन हमारे, मैं उस पर तफसील से बता दूंगा तरीकाकार क्या है। उसमें सुना ये है कि बहुत सारे जजेस भी मुलव्वस हैं, उसमें वो वकील भी मुलव्वस हैं, उसके बाद FIA के लोग भी मुलव्वस हैं जो जाके लोगों को उठा के लाते हैं। और ये पूरी इकानमी बनी हुई है, उस इकानमी में सबका निज़ाम चल रहा है।
تو یہ جج صاحب جو تھے یہ بھی اسی گروپ کے تھے، یعنی درجنوں کیس ایسے تھے اس گروپ میں تھے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال یہ رپورٹ آئی وہاں پہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کی، اور اس پہ یہ عقیل نام ہے ان کا، جو بیرسٹر عقیل، جو نون لیگ کے پہلے اسپوکس مین تھے لیگل سائڈ پہ، اب وہ سنا ہے کہ وفاقی وزیر بھی بن گئے ہیں۔ انہوں نے ایک منیزر جنگیر کے پروگرام میں کہا تھا کہ جی میں نے دیکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن کہ اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں اور ممکن ہے کسی جگہ پہ کارروائی ہو، اور لگتا ہی ہے کہ اس کارروائی کو دیکھتے ہوئے جج صاحب نے استعفیٰ دیا ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے پہلا سوال آپ نے کیا تھا کہ میں نے کہا کہ ایک طریقہ کار ہے، ایک سسٹم اقبال بنایا ہوا ہے کہ جب کسی ان کے حالت کے الزام لگے یا اس پہ یہ الزام لگا کے گرفتار کرنے، تو پھر جج عدالتیں ساری خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کبھی ان پہ الزام لگے تو میں نے آپ کو لمبی جوڑی کی تاریخ بتائی ہے کہ پھر یہ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر اس کی وضاحت بیان کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ جبکہ عام کسی بندے پہ ہو تو کوئی وضاحت نہیں آتی ہے، اس سے سوال نہیں کیا جاتا ہے، کوئی چرسی شرابی بدکار جو جس طرح جس کردار کا ہے وہ دوڑ چڑھتا ہے اس پہ اور اس کو دن دیر مار دیا جاتا ہے۔ اچھا مختصر بتائیں، اس کا مطلب پھر عدل تو کوئی نہیں نہ چل رہا وہاں پہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا زور چل رہا ہے وہ جو مرضی کرتا پھر، جو کمزور ہے اس کو اوپر جو مرضی کیس ڈالتے رہے۔ یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ جب آپ کا پورا سسٹم اعمال ہو چکا ہو، اور میں نے کہا ایک نیشن بن چکی ہے کہ جس میں سب لوگ کماتے ہیں، جب کسی پہ آپ توہین رسالت کا الزام لگتا ہے، توہین مذہب کا الزام لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ وہاں کتنا کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے، کیسے چندے اکٹھے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی روزی روٹی سے لگ جاتی ہے، تو پھر وہ جج بھی، عدالتیں بھی، وکیل بھی، اس کے بعد سارا سسٹم جو ہے، پولیس بھی، ایون FIA جو پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے اور جس کی اپنی پہچان تھی، اگر وہ ملوث ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، NCHR کی رپورٹ ہے، اور اگر آپ اس طرح کے جو توہین رسالت کے کیسز دیکھیں کہ جس طرح وہ کیسز بنائے گئے ہیں، ان میں ایک طرح کے مٹیریل ہے، ایک طرح کے اسٹیریوٹائپ FIR ہے، کمپلیننٹ بھی وہی ہیں، وکیل بھی وہی ہیں، سماعت کرنے والے ججز بھی وہی ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں آیا ہو جائیں گی۔ ہزاروں کیس ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، ہزاروں لوگ جو ہیں اس طرح کے بند ہیں، اور یہ وہ لوگ، ہزاروں لوگ وہ لوگ ہیں جو سامنے آ چکے ہیں، جن لوگوں پہ FIR ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اس سے بڑی تعداد یہ ہے کہ جن کو یرغمال بنا کے، ان کو دکھا کے، ان کو بیوقوف بنا کے، ان سے کروڑوں روپے جو ہڑپ کیے جا چکے ہیں۔ تو جب اس طرح کا کسی پہ الزام لگتا ہے، FIR کرتی ہے، آپ یقین کریں اس کی خاندان نسل پہلے ہی تباہ ہو جاتی ہے، اس کا لوگ تعلق ختم کر دیتے ہیں، اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، اس کا گھر بار ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم ہے پورا جس میں میں نے کہا سارے بینیفیشری ہیں، تو انصاف نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ انصاف نام کی چیز اگر ہو تو پھر ججز جو ہیں وہ خود اس پہ ملوث نہ ہوں اور اس طرح کی یہ سارے نہیں چلا رہے ہوں۔ اور جس طرح انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، آدھی نظر میں لگتا یہ ہے کہ جب ان کو معلوم تھا کہ آپ اس طرح کی کئی کارروائی ہوگی، میرا نام آئے گا، اب یہ استعفیٰ دے کے آپ مجھ سے میرا اس پروگرام کو جو ناظرین دیکھیں گے یا سنیں گے وہ یاد رکھیں اس پہ کہ اب یہ جائیں گے جا کے ختم نبوت اور اس طرح کے جو فورم ہے بکلا کے، ان کو جا کے لیڈ کریں گے۔ پھر یہ وہ ان کی کمائی جو ہے، اگر آپ ان کی 10 لاکھ تنخواہ تھی تو یاد کریں کہ یہ 50 سے 60 لاکھ مہینے کا کمائیں گے، کیونکہ یہ اکانومی یا اکانومی کا حصہ ہی ہے۔ اچھا سر، ایک بڑا اہم سوال ہے، 2 دن پہلے ایک پیشی تھی یا کہہ سکتے عدالت میں درخواست گئی کہ جو احمدی گرفتار لاسٹ جمعے کو کیے تھے ان کی ضمانت نہیں ہو سکی، اور میں نے وہ جب دیکھا تو اس میں ایسے الزامات اور ڈال دیے گئے جن کا تعلق ہی نہیں۔ پہلے یہ صرف کہہ رہے تھے کہ وہاں قادیانی جو ہے وہ جمعہ پڑھتے پکڑے گئے، اب جو میں نے دیکھا تو وہاں پہ ڈالا ہوا یہ تبلیغ بھی کر رہے تھے، یہ اور بھی چیزیں۔ تو جب میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں تو جج کو نظر نہیں آ رہا یہ سارا کچھ؟ دیکھیں آپ، جج کے نظر آنے کی بات ہے، میں آگے پڑھا، جج کے سامنے ایک FIR آتی ہے، سیاسی میں بات کر رہا ہوں میں۔ آواز ٹھیک کر لے ذرا، ہلو، اپنی آواز ٹھیک کریں سر، ذرا آواز ٹھیک کریں، میں ڈائریکٹ کال کر رہا ہوں پھر بھی آواز رک رہی ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کا ایک سیاسی پہلو صرف دیکھ لیں، جج کے سامنے ایک FIR آتی ہے کہ ایک بندے نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں کچھ لڑکیوں میں آگ لگائی، میاں والی میں بھی لگائی، پشاور میں بھی لگائی، چارسادہ میں بھی لگائی، اس کے بعد پنڈی میں بھی لگائی۔ تو کبھی اس جج نے سوچنے کو گوارا کیا ہے کہ یہ بندہ تھا جن تھا؟ اسی طرح کی وہ جج بھی سوچتے ہیں اور وہ کیس سالوں چل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جب مذہبی معاملہ آ جائے تو جج صاحب کے اندر سے بہت بڑا مسلمان نکل کے بیٹھ جاتا ہے، اور جج صاحب کبھی نہیں سوچتے ہیں اس ملک کا المیہ کیا ہو سکتا ہے جس ملک کے اندر
کبھی کسی اندر کسی کو چرس بیچتے ہوئے، رن بیچتے ہوئے، اندر بھوک سے مرتے ہوئے، پورے پورے خاندانوں کو مرتے ہوئے، بدکاری کے اڈے دیکھ کر کسی کے جذبات مجروح ہوئے. لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی احمدی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو یہ پھر اس کا جو ہے وہ اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، پولیس بھی دوڑ چڑھتی ہے. پھر وہ اس کا میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایم کیو کے خلاف قوانین وہ نہیں ہیں کہ جو اسمبلی نے بنائے ہیں یا اس میں کیا نام ہے فوجداری پینل کوڈ میں. ایم کیو کے خلاف قوانین وہ ہیں جو مولوی کی تشریح ہے، جو مولوی کے ذہن میں آتا ہے، اور وہ مولوی جا کے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اس کو مارل کو، اور وہ اپنی مرضی سے لکھوا لیتا ہے. وہ اگر یہ لکھ رہا ہو کہ یہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ایٹم بم کا یہ جو ہے وہ فارمولا تیار کر رہے تھے، تو وہ ایف آئی آر میں وہ بھی کر لگا دیا جاتا. اس میں کون سی بات ہے؟ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ایک پنڈیم کے اندر مختلف اخباروں میں ایک قاسمی صاحب کو یہ ہے اس کا عالم دین ہے، ان کا میں نے کالم بہت بار پڑھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ربا کے اندر جو ہے اگر گراؤنڈ کھود کے دیکھیں تو آپ کو گراؤنڈ جو کھودیں گے تو 3 سے 4 فٹ نیچے جائیں گے، آپ کو دنیا کے جدید ترین ایئر بیس اور فائٹر طیارے وہاں ملیں گے. اب اس کو میں کوئی سوچتا نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ جو پورا ملک ہے اس کے پاس شاید جدید ترین جو ہے ایئر بیس اور ایئر فورس نہیں ہے، تو کرکٹ گراؤنڈ کے نیچے ایئر فورس اور پورا ایئر بیس کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایم ڈی کے متعلق جو کچھ کس کو کہہ دیا جائے وہ مان لے گا اور وہ اسی پہ یقین کر لیتا ہے. سر یہ بتائیے، نے بھی یقین کر لینا ہے، وکیل نے بھی کر لینا ہے، اور ایسا سسٹم چلنا ہے. اب یہ بے گناہ لوگ جو 26 کے قریب ہے کب تک جیل میں رہیں گے؟ ہائی کورٹ سے ضمانت کی کچھ امید ہوتی ہے یا وہاں پہ بھی، کیونکہ آپ کا تعلق وکالت کے شعبے سے ہے، تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں. دیکھیں سارا نظام خدا کے پاس ہے، خدا کب کچھ کر رہا آئے تو مجھے اس کا نہیں معلوم، میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں. لیکن جو سسٹم ہم نے کہا کہ جس طرح کے عدالتوں کے اندر ہائی کورٹ میں بھی چودھری عبدالعزیز جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے اور پورا سسٹم جب بنا ہوگا تو اس کے بعد پھر میں اس ملک کے اندر انصاف کی کوئی بات نہیں ہے. انصاف کے بارے میں کوئی پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی ہے. ہمارے ججز جو ہیں جو 20 30 40 لاکھ تنخواہ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ نہیں کہتے ہم انصاف دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. یعنی وہ 30-40 لاکھ روپیہ تنخواہ لے کے گاڑیاں، پروٹوکول، پیٹرول، دفاتر، بنگلے لے کے وہ کہتے ہیں جی ہم ریلیف دے رہے ہیں. تو جس ملک میں کا جج جو ہے وہ انصاف کے بجائے ریلیف دے رہا ہو تو وہاں کچھ نہیں اندازہ، کچھ نہیں کہا جا سکتا کس کو انصاف ملے گا، چونکہ سوال آپ نے انصاف کا کیا ہے. اگر کسی نے کہا کہ ناانصافی کیسے ہو سکتی ہے، اس معاملے کو کیسے بگاڑا جا سکتا ہے، جج کا رویہ کیسے ہو سکتا ہے، جج بیل اپنی کتنا سے نیچے دبا کے بیٹھ سکتے ہیں، تو شاید اس پہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر انصاف کی بات ہے تو میں بھی کہوں گا، میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا آپ کو. اچھا، کل کامرس میں کسی نے لکھا تھا کہ جو مسیح برادری ہے وہ بھی بڑی متاثر ہے وہاں پہ، اور میں نے کل بتایا بھی تھا کہ خاتون کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. ویسے تو وہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ مسیح برادری یا دوسرے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر اس طرح کے کاموں میں پھر کیوں وہ اپنا نام روشن کرتے ہیں سر؟ دیکھیں مسیح اور ہندو جو کمیونٹی ہے ان کا ایک بہت بڑا پرابلم اور بھی ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ بدقسمتی سے ان کی ہر وہ بچی جس کی شکل صورت ٹھیک ہو اور اس کی عمر 15 سال سے 25 سال تک ہو تو وہ اسے اٹھا لی جاتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے متاثر ہو کر اسے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کی شادی بھی کر لی جاتی ہے. آپ نے بہت سارے معاملات، درجنوں معاملات آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ جس طرح کے ہیں. اب مجھے سمجھ میں 25 سال سے یا 50 سال سے اوپر والا کبھی ان مولویوں کے اسلام سے اور اس طریق سے متاثر کیوں نہیں ہوا؟ وہ 15 سال سے 23 سال والی کیوں متاثر ہوئی ہے؟ درجنوں بچیاں جن کے معاملات اس طرح کے ہیں. اور یہ بات سچ ہے کہ حکومت کی سطح پر اس کے ساتھ عیسائیوں اور ہندو کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. لیکن انڈیویجول جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کچھ تنظیمیں جو ہیں جو آج کل حکومت کی بڑی لاڈلی ہیں، حکومت کے اداروں کے نیچے کام کر رہی ہیں، وہ عیسائیوں کے اندر لفظ یہ کیسا استعمال کر رہی ہیں کہ شاید جو لفظ ہی کے انسانیت گرا ہوا لفظ ہے وہ استعمال کر کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے. آپ توہین رسالت کے پرچے، لیکن توہین رسالت کے پرچے جو ہیں عام مسلمانوں پہ اور اب تک جو ہے وہ سب پہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے شاید میں نے کہا کہ ابھی جو جس طرح کا کیس چل رہے ہیں 700-800 بندہ جو ہے وہ صرف اڈیالہ میں ہے یا پنڈی ایریے میں گرفتار ہیں. یہ سارے اس میں اکثر مسلمان ہیں، 2-4 کو عیسائی ہوں گے یا کسی اور مذہب کے ہوں گے. یہ گلا ایک ایسا پھندا بنا دیا جا رحمت العالمین کے نام کا ایک ایسا پھندا بنا دیا گیا ہے کہ جو جس نے صرف گردنیں کاٹنا سیکھی ہے، جبکہ کہا گیا ہے کہ ہمارے آقا مولا اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے اور یقیناً وہ رحمت ہیں.
لیکن جب اس طرح کے دکانداروں کے اور اس طرح کے پیٹ کی پوجا کرنے والوں کے آگے وہ سارا معاملہ آیا تو انہوں نے اٹھا کے اس کو دیکھ لیا. انڈیا کے اندر گائے اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ناموس ہے، یہ دو ایسی چیزیں بن چکی ہیں کہ جو گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. لیکن ادارے، حکومت، ریاست کے چلانے والے، ریاست کے چوکیدار سب خاموش ہیں اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، کسی کا گھر چل رہا ہے، ہمارا گھر محفوظ ہے. میں ایک تلخ بات کرنے لگا ہوں کہ جب یہ طالبان پیدا کیے جا رہے تھے پوری دنیا سے جو سلجھے ہوئے لوگ تھے پاکستان کے مختلف علاقوں سے، وہ بتا رہے تھے ان کو کہ خدا رہا یہ ایسا نہ کرو، یہ آگ تمہارے گھر میں پہنچے گی. اور تب جنرل ضیاء اس طرح کے لوگ جو تھے ان کو سمجھ نہیں آئی تھی. آج وہ دیکھ لیں، اب وہ افطاری کے ٹائم پہ کبھی مسجد کو اڑاتے ہیں، کبھی اس کو دربار کو اڑاتے ہیں، کبھی مزار کو اڑاتے ہیں، کبھی چھاونی کو اڑاتے ہیں، کبھی تھانے کو اڑاتے ہیں. آج دیکھ لیں. اور یہ جو گلی گلی پالے جا رہے ہیں جو مذہب کے نام پہ، یہ کب ان کے گریباں تک پہنچیں گے؟ اس میں دیر ہے دیر نہیں ہے. اچھا، آخر پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، ذرا احتیاط سے جواب دیجیے گا. چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ جو لوگ بھی بنو جس طرح واقعہ ہوا ہے، اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے، انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا کہ سیسا پلائی دیوار ہماری فوج سامنے کھڑی، مگر اس میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ بیانات کے ساتھ تو نہیں ملک چلتے نا. دیکھیں، پتہ نہیں آپ کے احتیاط سے کیا مراد ہے. اگر احتیاط سے مراد یہ ہے کہ میں اس پہ چیف آرمی اسٹاف کا نام آتا ہے تو مجھے دور کا نماز پڑھ کے ان کا نام لینا چاہیے یا باوضو وقت لینا چاہیے، تو وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں، یہ آگ لگائی تھی، کس کے لگائی تھی؟ چیف آرمی اسٹاف کے جو پیر مرشد جنرل ضیاء تھے انہوں نے بنائے تھے نا لوگ یہ، اور اس کے بعد کسی اور نے بنائے نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کیجویلٹی ریٹ دیکھا جائے کہ کتنا ریٹ آ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بالکل مانتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جو فوجی شہید کا نام کی تختی نہ لگی ہو، کوئی محلہ قبرستان ایسا نہیں ہے یا 2-4 شہیدوں کی قبریں نہ ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے 2000 سے چل رہی ہے، آج 25 سال ہو گئے. اس لڑائی میں کیا کوئی اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے؟ کیا ان لوگوں کی پشتنائی ہٹائی گئی ہے؟ میں نے کہا کہ اگر وہ بن رہے تھے، اب جو شہر گلی محلوں میں جو بنا رہے ہیں، جب آپ کے ججز بیٹھے ہوئے اس طرح کے معاملات چلا رہے ہیں، جب آپ کے وکلا بیٹھے ہوئے اس طرح نظام چلا رہے ہیں، تو کل یہ کام پہنچیں گے جو امن کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ، ناموس کے نام پہ آگ لگاتے ہیں. یہ تو آپ وہ تو چلے خودکش آتے ہیں، بندوق اٹھائی ہوتی ہے اور وہ لوگوں مارتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہر چیز کا علاج ایک ہی نسخے سے کرنا ہے، چیف آرمی اسٹاف جب بیٹھاتے ہیں تو وہ پاکستان کے تمام ان مولویوں کو جو ان کے حمایتی ہیں، یا جب لفظ فتنہ خارج کہا جاتا ہے تو کسی کوئی سوال کیوں نہیں کرتا ہے؟ کبھی پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ یہ فتنہ خارج کہاں پیدا ہوئے، ان کے سہولتکار کون تھا، یہ کس نے ان کی آبیاری کی ہے؟ تو جب آپ ان کو بٹھا کے اپنے سامنے، ہم نے کل پرسوں پروگرام میں بات کی تھی کہ مولوی عزیز جو ہے وہ بندوق اٹھا کر للکارتا رہا اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں 500 گز بھی جو ہے وہ دور وہ ایک سیاست ادارے کا دفتر نہیں ہے، تو کسی نے وہاں نہیں پوچھا ہے. تو کیا کریں گے؟ ساری کہانیاں ہیں، سارا وقت جاری ہے. البتہ یہ ہے کہ غریبوں کے بچے مر رہے ہیں اور ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے، ملک بدنام ہوتا جا رہا ہے. ملک دیکھ لیں آج. چلیں، ٹائم کافی ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، ایک طرف بندوق نکال لی جاتی ہے، 11 دن بعد ضمانت ہوگی. بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پولیس کی گاڑیوں پہ فائرنگ ہوئی تھی. دوسری طرف جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹی FIR، جھوٹے الزامات اور پھر کوئی ضمانت نہیں، بے گناہ لوگوں کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہوا. ابھی صاحب نے بتایا 700-800 لوگ ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی تعداد میں، میرا نہیں خیال کوئی گستاخ رسول کرتا ہو یا مذہب کی توہین کرتا ہو. ہم اپنی اتنی پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، نہ کوئی مسیح برادری اس طرح کے کام کرتی ہے اور نہ کوئی دوسرا کرتا ہے. لیکن کیونکہ انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، جب عدل نہیں ملے گا، پھر کبھی بنو میں کچھ حالات خراب ہوں گے، کبھی کسی جگہ سے آپ کو خبر آئے گی. عدالتوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو ڈر اور خوف کی وجہ سے فیصلے کرتے ہیں. عدل قائم کرنا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.